अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर ज़ाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला। शहनाज़िन, इलेक्शन 2024 के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के हुकूमत साजी के दावे सियासी मैदान को गर्म रखे हुए हैं। आसिफ अली जरदारी ने यह दावा किया है कि फरवरी का सूरज बिलावल की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा, जबकि नवाज शरीफ का यह दावा है कि इक़्तिदार में आकर तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू करेंगे जहां से रुका था। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का भी ऐलान कर दिया है, जबकि आसिफ अली जरदारी ने यह साफ कह दिया है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, बल्कि मुल्क का आइंदा वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा। नवाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारी के लिए हिदायत भी जारी कर दी है, और दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी ने भी अपनी जमात को ये ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया जाए। अपने मेहमानों के हम सामने ये सवालात रखेंगे कि क्या मुफाहिमत का बयानिया दम तोड़ गया है, और कौन सी हुकूमत है जो कि अवाम के हक़ में बेहतर साबित हो सकती है आइंदा के लिए, और इसकी वजूहात क्या हैं अगर पिछले कुछ सालों की कारकर्दगी को देखा जाए। इसके अलावा जो मुल्क मुआशी बदहाली का शिकार है, इन बहरानों से मुल्क को कौन सी सियासी जमात निकाल सकती है। ये भी अब से कुछ देर पहले खबर आई कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राबता भी हुआ है। इस राबते में क्या बातचीत की गई है, और अब अहम सवाल ये भी है कि आखिर मुल्क का अगला वज़ीर आज़म है कौन, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अपने दावे हैं और नून लीग के अपने दावे हैं। इसके अलावा प्रोग्राम में हम IMF की बात करेंगे। IMF के बोझ तले मईशत को एक और किस्त मिलने का इम्कान है, और इसीलिए IMF का जायज़ा मिशन पाकिस्तान में मौजूद है। IMF की जानिब से जो अहदाफ दिए गए थे उनकी रिपोर्ट्स फराहम की गई IMF के वफ़द को, लेकिन IMF वफ़द ने पुराने आदाद व शुमार की रिपोर्ट्स को मानने से इनकार कर दिया, और ये कहा है कि हुकूमती मलकियती इदारों के नुकसानात की जो ताज़ा रिपोर्ट है वो IMF की जानिब से तलब की गई है, लेकिन वज़ारत ख़ज़ाना ने नई रिपोर्ट्स के लिए IMF से वक्त मांग लिया है। वज़ारत ख़ज़ाना इस हवाले से भी पुरउम्मीद है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और जो अगली किस्त है पाकिस्तान को वो भी मिल जाएगी। लेकिन अगर हम देखें तो IMF के मुज़ाकरात के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आज भी अवाम भुगत रहे हैं, महंगी बिजली की सूरत में, महंगी गैस की सूरत में, और बे इंतहा महंगाई की सूरत में। तो क्या ये जो डील अब होने जा रही है इसका अवाम को कोई फ़ायदा होगा, या पिछली जो किस्त मिली थी अवाम को उससे क्या फ़ायदा हुआ, और अवाम को कुछ इससे फ़ायदा हो भी रहा है, या ऐसे ही सूरत हाल रहेगी जैसी पिछली डील के हुई हैं। इसके अलावा गज़ा पर इसराइली दहशतगर्दी की भी हम बात करेंगे। रोज़ बरोज़ हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर सिर्फ एक रात में 2500 हमले किए गए, और जो ताज़ा हमले किए गए हैं उसमें 280 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मजमूई तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई है। आज ये भी पेशरफ्त हुई है कि सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास भी होने की तवक्को है। चीन और मुत्तहदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर जंग बंदी की 4 करारदादें हैं जो कि वीटो हो चुकी हैं। इसराइल किसी ज़बान में मानकर नहीं दे रहा है। एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसी हवाले से बात करेंगे कि आखिर आलमी तंजीमों की जानिब से दबाव तो बढ़ रहा है, लेकिन इसराइल क्यों जंग बंदी पर राज़ी नहीं हो रहा है, और इसके असरात क्या हैं, और अब तक कितना नुकसान फ़लस्तीनियों को उठाना पड़ा है, जानी भी और माली भी। एक ब्रेक के बाद इन हालात का जायज़ा लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इलेक्शन की डेट आ चुकी है, 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, और अब जो सियासी जमातें हैं वो खासी मुतहरिक हो गई हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी, इसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, तमाम ही सियासी जमातें अब अपने जो इंतखाबी मुहिम है उसको शुरू करने जा रही हैं। आज हमने ये भी देखा कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता भी हुआ, लेकिन दूसरी जानिब दोनों जमातों की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी की जा रही है, और ये भी दावे किए जा रहे हैं कि अगला वज़ीर आज़म उनकी जमात से होगा। काशी बताइएगा, ये जो दावे आप देख रही हैं दोनों जमातों की जानिब से, इस पर आप क्या कहेंगे, और दूसरा ये जो मुलाकात हुई है इसमें क्या बातचीत हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, ये दावे हैं सियासतदानों के ताकि अवाम को अपने अपने ताईं लगाया जा सके और उनसे मैंडेट हासिल करने की कोशिश की जा सके, वोट हासिल करने की कोशिश की जा सके, और उसके बाद लोगों को ये तासुर देने की कोशिश की जा सके कि पीपल्स पार्टी अगली मरकज़ में हुकूमत बनाएगी और सिंध में उनके पास सूबा भी उनके पास होगा। नून लीग पंजाब और मरकज़ के लिए नाप तोल कर रही है, बातचीत कर रही है।
مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کون سا کام یہ حکمران 2024 کے الیکشن میں الیکٹ ہونے کے بعد کرنا چاہتے ہیں جو ماضی میں نہیں کر سکے. میرا تو بنیادی سوال یہ ہے. 16 ماہ حکومت کی، اس سے پہلے 3.5 سال تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس سے پہلے پھر 5 سال حکومت کی، اس سے پیچھے پھر 5 سال حکومت صوبے میں کی. بھئی کون سا ایسا کام ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں جو نہیں کر پا رہے یا جو ماضی میں نہیں کر سکے، جس سے عوام جو ہے وہ بہت خوشحال ہو جائے گی، بہت چیزیں ہو جائیں گی. پچھلے 5 یا 4 یا منیمم 3 ٹینیور کو اٹھا لیں. ہر آنے والی حکومت نے کہا کہ جانے والی حکومت معاشی طور پہ دیوالیاں نکالنے کے در پہ کر گئی، عوام کو یہ پرابلم کر گئے، یہ ٹیکس لگا دیے، یہ کر دیا، اور 3 سال عوام کو یوں رگڑا دیا، 2 سال عوام کو الیکشن کے چکر میں چکما دیا، 5 سال بعد پھر حکومت کی، پھر جناب وہی سے کہانی شروع ہو گئی. معیشت کو اگر آپ نے اس کو صحیح کرنا ہے، آپ اس ملک کی عوام سے مخلص ہیں، آپ اس ملک کی معیشت سے مخلص ہیں، اس ملک کے نظام سے مخلص ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو اپنا کردار دکھانا ہوگا. یہ کردار نہیں ہوا کرتے. مشکل آیا تو باہر، آسانی آئے تو ملک میں، مشکل آیا تو باہر، آسانی آئے تو الیکشن جیتنے کے پلان شروع کر دو. ہر ذی ہوش کو پتہ ہے کہ نون لیگ کے قائد نواز شریف کیسے واپس آئے، زرداری صاحب نے کیا گل کھلائے 15 سال سے سندھ میں. تو یہ سارے کے سارے سیاستدان اس ملک کے حکمرانی کر چکے ہیں. یہ صرف اسکور سیٹل کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. بولیاں لگ رہی ہیں الیکشن کی، تیاریاں ہو رہی ہیں الیکشن کی. اچھا اب آپ کیسی مذائقہ خیز بات ہے. پچھلے 4-6 دن سے جناب ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف چکمے دے رہا ہے عوام کو، اور پھر آپ فون کر کے مبارکباد دے رہے ہیں کہ نواز شریف بڑی مبارک ہو، آپ پاکستان واپس آ گئے ہیں. یہ زرداری صاحب کر رہے ہیں. اور زرداری صاحب ہو یا نواز شریف صاحب ہو، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، کسی سیاسی جماعت کو سادہ اکثریت نہیں ملے گی. صحیح. اسی طرح کی حکومت بنے گی جیسے تحریک انصاف کی تھی، ٹھیک ہے. اسی طرح کی حکومت بنے گی جیسے پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی. ٹھیک ہے. بھول جائیں وہ سیاستدان کے سادہ اکثریت ہوگی، 2/3 اکثریت ہوگی. ٹھیک. ایسا مینڈیٹ اب عوام ان کو نہیں دے گی. ٹھیک. یہ بلہ بیلٹ پہ ہوا تو لاگے پتہ جائے گا کہ وزیر اعظم کون بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے، حکومت کس کی ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. منور، آپ کیا کہیں گے، آئندہ آنے والی حکومت کس کی ہوگی اور عوام کے حق میں بہتر کون سی ہوگی؟ کیونکہ یہ جو حکمران ہیں پہلے بھی حکمرانی کر چکے ہیں، کچھ نیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کر دیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ ہمیں یہ بھی بتائیے گا جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے نواز شریف اور آصف علی زرداری میں. دیکھیں، یہ آئندہ آنے والی حکومت جو اب تک کے صورتحال ہے، مجھے تو لگتا ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہوگی، اور آنے والے وزیر اعظم بھی وہی ہیں جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں. آج جو پیش رفت ہوئی ہے جس میں جہانگیر خان ترین صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ ان کی اور نواز شریف کی 5 سال کی جو نااہلی کی مدت ہے وہ پوری ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اب وہ الیکشن لڑنے کے لیے کوالیفائی کر گئی. تو یہ والا چیپٹر بھی ذرا آپ ذہن میں رکھیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج تک آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تمام سیاسی جماعتوں کا، تو جہاں پہ ڈیولپمنٹ کی بات ہوئی ہے تو وہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت آپ کو نظر آئی. آپ لیٹ 80s دیکھ لیں، آپ 90s کا ایرا دیکھ لیں، آپ 2020 کے بعد کے جو حالات ہوئے اس کو دیکھ لیں، آپ کمپیریزن کر کے دیکھ لیں نون لیگ کی حکومت کا کسی بھی گورنمنٹ کے ساتھ، تو وہ الٹیمیٹلی آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ نون لیگ کی حکومت نے دوسری حکومتوں کے مقابلے میں بہتر پرفارم کیا. اور ابھی بھی میاں نواز شریف صاحب سے ان کی کوئی محبت نہیں جاگی، لیکن ان کا جو ویژن ہے اور جس طرح ان کی لیڈرشپ پہ عوام اعتماد کرتی ہے اور کیا ہے، اس کے پیش نظر ہی یہ بات کی جا رہی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ آئندہ حکومت بنائے گی. اور میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے بھائی کے لیے ایک عرض کروں گا کہ اگر مسلم لیگ نون کو کولیشن گورنمنٹ جس بغیر اکثریت کے بنانا پڑی تو پھر شاید نواز شریف بھی وزیر اعظم نہیں ہوں گے. اور نواز شریف صاحب نے ہمیشہ جو حکومت بنائی ہے اس میں انہیں واضح اکثریت حاصل رہی ہے، اور واضح اکثریت کے بغیر وہ کبھی بھی حکومت نہیں بناتے. البتہ کولیشن میں
وہ اکثریت لینے کے بعد کولیشن میں جے یو آئی فے جو ہے وہ ان کی پارٹنر ہوگی، اور مجھے اس بات میں کوئی گمان نہیں ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی بھی وہ حکومتی الائنس میں شامل ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پیپلز پارٹی یقینی طور پہ نواز شریف صاحب یہ بات ضرور کریں گے کہ پیپلز پارٹی بھی حکومت میں ان کا ساتھ دے، تاکہ اجتماعی ویژن کے ساتھ جو ملک کو مسائل درپیش ہے ان کا حل کیا جا سکے۔ اب یہ ایشین ٹائیگر بنانے والی بات ہے، تو ایشین ٹائیگر والی ریس اگر آپ کو یاد ہو تو 2018 میں پاکستان G20 میں شامل ہونے جا رہا تھا۔ دنیا بھر کے تمام مالیاتی ادارے یہ فورکاسٹ دے رہے تھے کہ پاکستان G20 میں شامل ہو رہا ہے، جی جس سپیڈ کے ساتھ پاکستان کی اکانومی وہ گرو کر رہی تھی۔ تو آج اس لحاظ سے بھی ایک بڑا اچھا دن ہے کہ پاکستان کے سٹاک نے پہلی دفعہ 53,000 کا فگر کراس کر لیا، اور 54,000 کے قریب وہ صرف رہ گئی ہے، 100 پوائنٹس کے کمی سے رہ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کل یا آنے والے چند دنوں میں یہ 54,000 کا فگر بھی کراس ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ملک میں اس ٹائم پہ سیاسی استحکام اور جس طرح کی قیادت وہ کمٹمنٹس دے رہی ہے، اگر یہ پیسفل الیکشن ہوئے تو انشاءاللہ رحمان پاکستان جو ہے وہ بیک ٹو ٹریک ہو جائے گا، اور عوام جو ہے اس کو اس مہنگائی سے نجات ملے گی۔ ٹھیک ہے امتیاز صاحب، آصف علی زرداری یہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف کو وہ وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے الیکشنز میں کون سی جماعت کس سے اتحاد کر سکتی ہے، اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جماعت اکیلی ہی حکومت بنا لے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں اس وقت 3-4 دن کا جو میرا ایکسپیرینس ہے اسلام آباد، کشمیر، ایبٹ آباد، لاہور اور یہ 7-8 جگہوں پر، اور اس میں 1-2 بڑی ہائی پروفائل جو ملاقاتیں وغیرہ رہی، ان میں صحافی سینئرز بھی شامل ہیں اور دوسرے لوگ بھی شامل ہیں، پولیٹیشین بھی، اور بھی اس کے مطابق ابھی تک ٹل ناؤ ابھی تک وزیر اعظم نواز شریف ہے اور مسلم لیگ نون کی حکومت نظر آ رہی ہے، جو کہ ایک چیز سب طرف نظر آ رہی ہے۔ جو بھی اب اس میں بہت ساری بات، جیسے کاشف بھی کہتے ہیں کہ یہ طے کر کے آئے ہیں، اور جی طے یہ کیا گیا ہے تو پہلے بھی انہیں ہٹانے کا تو طے کیا گیا تھا نا نواز شریف کو، تو اگر لانے کا طے کر لیا گیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ ملک سے باہر بھیجنے کا طے کیا گیا تھا تو ہمیں افسوس نہیں تھا، لانے کا طے کر لیا گیا کسی ایک سیاستدان کو تو اس میں ہمیں افسوس ہو رہا ہے۔ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ جو بھٹ صاحب نے جو دوسری بات کی ہے، اکثریت کے باوجود یہ مسلم لیگ نون کی مخلوط مشترکہ حکومت ہی بنے گی، اور جس میں اس بات کے امکانات ہیں کہ پیپلز پارٹی شامل ہو۔ آج جیسا کہ یہ بتایا گیا کہ جی آصف زرداری صاحب کا اور نواز شریف کا ایک رابطہ ہوا ہے، تو سیکنڈ رابطہ نواز شریف کا بلاول بھٹو سے ایکسپیکٹڈ ہے اسی ہفتے کے اندر، اور ملاقاتیں بھی کئی ایک ایکسپیکٹڈ ہیں پیپلز پارٹی سمیت کئی ایک لیڈران اکرام سے، اور اس کے ایک وسیع تر معاملے میں۔ یہ میں اسپیکولیشن تو نہیں کر رہا، لیکن جو انفارمیشن کی بنیاد پہ ایک اپنا تجزیہ آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ جو ایک نواز شریف نئے انداز میں آ رہے ہیں، اس کے بعد آگے بھی وہ آنا چاہتے ہیں، تو 1-2 معاملات عدالتی رہ گئے ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ نومبر میں یہ سارے کے سارے معاملات یہ بھی سولو ہو جائیں گے۔ جہاں تک آصف زرداری صاحب کا یہ کہنا کہ میں بننے نہیں دوں گا، وہ صرف اپنے لوگوں کو ایک ہوپ دلانا ہے کہ آصف زرداری جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، تاکہ وہ ان سے جڑے رہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جام کرم علی سندھ سے گئے اور دوسرے لیڈران بھی پر تول رہے تھے، تو ایک ماحول ایسا رکھنا چاہتے ہیں کہ تاکہ ایک پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوپ بنی رہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ دیکھیں، سیاست میں پوری دنیا میں ایسی ہوتا ہے، ہندوستان میں کیا کچھ نہیں ہوتا، ملائیشیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا طیب اردوان، جنہیں ہم بہت موسٹ پاپولر لیڈر کہتے ہیں عالم اسلام کا اور ترکی کا، سیکنڈ فیس میں وہ جیتے ہیں، فرسٹ فیس میں تو وہ مطلوبہ حاصل ہی نہیں کر سکے تھے، یعنی جو 50% نہیں کر سکے تھے، بعد میں گئے تھے۔ یہ تو سارے معاملات چلتے ہیں پوری دنیا میں۔ ٹرمپ کی بھی پالیٹکس ایسی ہوئی تھی سارے، لیکن ہمیں صرف لان تان اپنے ہی سیاستدانوں کو کرنے کی رہتی ہے کہ یہ فلاں پاکستان میں جتنا ڈیولپمنٹ ہوا ہے 80% ڈیولپمنٹ سیاستدانوں کے دور میں ہوا، کسی کی بھی حکومت ہو، جونیجو سے لے کے آپ بھٹو صاحب سے شروع ہو، اس سے پہلے آپ جو دوسرے
جی بہت سارے نام ایسے جو ہمارے ناظرین نئے نہیں جانتے جی تو ہم امتیاز صاحب، بھٹو سے شروع کر لیتے ہیں. ٹھیک جونیجو صاحب کو لے لیں, بے نظیر شہید کو لے لیں, نواز شریف کو لے لیں, ملک معراج خالد صحیح، کو لے لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک یہ سارا ہے. تو یا سیاستدان ہی پوری دنیا میں کسی ملک کی شناخت ہوتے ہیں یعنی اور کوئی نہیں ہوتا. نون لیگ کے لیے حالات جو ہیں وہ موجودہ صورتحال میں بہتر ہے, زیادہ سازگار نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہتر ہے. ایک بریک کا وقت اور ہوا ہے, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آئی ایم ایف کا جائزہ مشن پاکستان میں ہے, آئی ایم ایف ڈیل کے عوام کو کیا کوئی فائدے ہوئے ہیں یا نہیں, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آئی ایم ایف کا جائزہ مشن پاکستان میں ہے اور میل ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں. وزارت خزانہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم پر امید ہیں کہ یہ جو ڈیل ہے وہ بھی ہو جائے گی, لیکن عوام کو اس سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ منور صاحب, آئی ایم ایف کی ڈیل ہوئی, پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا, لیکن براہ راست عوام کو اس سے کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ دیکھیں, اگر ڈیفالٹ خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو جو چیزیں آج عوام کی قوت خرید میں موجود ہے, چاہے وہ تکلیف کی حالت میں ہی ہے, لیکن یہ پھر یہ چیزیں عوام کی قوت خرید سے باہر ہو جانا تھی. تو یہ سب سے پہلا فائدہ ڈائریکٹلی عوام کو یہی ہے کہ بھی آج ہمارے پاس, لوگوں کے پاس جس قدر بھی آمدنی ہے وہ دو وقت کی نہیں صحیح, ایک وقت کی روٹی کھا کے ضرور سوتے ہیں. تو یہ والی بچت ہو گئی ہے عوام کی. دوسرا, آئی ایم ایف نے جتنی شرائط منوانی تھی وہ بجلی کی قیمتیں بھی اس قدر ہوشربا ہو گئی ہے کہ اب سفید پوش طبقہ جو ہے وہ تو بالکل ہی قبر کے دہانے پہ پہنچ گیا ہوا. اس کے بعد رہتی سہتی کسر جو تھی وہ گیس کی قیمت نے پوری کر دی, اب گیس کی قیمت بھی بڑھ گئی. اشیاء خورونوش آلریڈی بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں, تو عوام کے لیے تو اب اس میں کچھ نہیں رہا. لیکن یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو بات کی تھی مختلف فورمز کے اوپر کہ ہم نے تو عوام حکومت سے یہ کہا تھا کہ عوام کو ریلیف دے اور اشرافیہ پہ ٹیکس لگائے, تو وہ والی بات ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی. شاید کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنے ان الفاظ کی پاسداری کرتے ہوئے جو ٹیکس ریکارڈ اس نے مانگا اس میں وہ دیکھے کہ اشرافیہ کس قدر ٹیکس دے رہی ہے اور عوام کا خون کس طرح نچوڑا جا رہا ہے, تو وہ اس کا کمپیریزن کرنے کے اوپر وہ اگر وہ ایک کا شرط لگا دے تو یہ والی نگران حکومت جو ہے وہ شاید وہ یہ بات مان لے. اگرچہ ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب نے جب بجلی کی قیمت بڑھی ہے تو بڑے مظاہرے بھی ہوئے, تو انہوں نے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا کہ ہم آئی ایم ایف سے ڈائلاگ کرنے جا رہے, یہ کریں گے وہ کریں گے اور 200-300 یونٹ تک بجلی کا ٹیرف کم کروا دیں گے. وہ انہوں نے یہ اس طرح کمیٹی کھیلی, ڈائلاگ کیے, اور اس کے بعد پھر عوام کو کہا کہ نہیں آئی ایم ایف نہیں مان رہا تو اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے. تو آئی ایم ایف تو کہہ رہا تھا کہ جو اشرافیہ اس کے اوپر ٹیکس لگاؤ, تو وہاں پہ بھی یہ ٹیکس لگا کے تھوڑی سی جرت کا مظاہرہ کر دے تاکہ عوام کو تھوڑا بہت ریلیف مل سکے. لیکن مجھے یہ گمان ہے کہ جب آئی ایم ایف اپنی یہ بات نہیں منوا سکا تو ہمارے نگران وزیر اعظم اس معاملے میں کیا کر سکیں گے. ٹیکس بہرحال عوام کو ہی دینا ہے اور اشرافیہ ہماری وہ حکومت کرنے کے لیے, ٹیکس دینے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. امتیاز صاحب, آئی ایم ایف ڈیل کے عوام پر آپ کیسے اثرات دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, عوام پہ ظاہر ہے کہ جو ایک بات تو یہ کہ آپ ڈیفالٹ سے بچے ہیں اور جو سخت ترین شرائط میں سابق جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ایگریمنٹ کیا تھا اس سے آپ نکلے. اب اس میں پی ڈی ایم کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ کیا ہے, لیکن جب شرائط ایک مرتبہ طے ہو جاتی ہیں تو اس کو کوئی حکومت چینج نہیں کر سکتی جب تک اس کی مدت, اس معاہدے کی مدت پوری نہ ہو جائے. اور یہ آئی ایم ایف سے معاہدے ماضی میں بھی ہوتے رہے, ابھی بھی ہیں, لیکن یہ معاہدہ آپ کو عالمی ڈیل کے لیے, عالمی ٹرانزیکشن کے لیے, عالمی آپ کے بزنس کے لیے انتہائی ضروری بلکہ لازم و ملزوم ہے. اس لیے ان سے آپ نے اینی آؤ کرنا ہے. اب اس کا فائدہ عوام کو کیسے پہنچے گا؟ اس کا فائدہ عوام کو اس طرح پہنچ سکتا ہے کہ جب ایک سالڈ گورنمنٹ اپنی ایکٹیویٹی شروع کرے گی. یہ دیکھیں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بھی کافی ساری انیشیٹو لیے ہیں, اور ایک بات گزشتہ پروگرام میں منور بٹ صاحب نے کہی تھی, یہ کوئی اس کے سپورٹ میں نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ کے سپورٹ میں بات نہیں, کہ دیکھیں اگر اتنا ٹیرف بڑھنے کے بعد بھی جو گھریلو صارفین ہیں گیس کے, ان کا بل 1100 روپے سے زیادہ نہیں آئے گا, جو کہ عام جو سلنڈر یوز کرتے ہیں یا وڈ یوز کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ابھی بھی کم ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اور گیس کی قیمت بڑھا دی جائے اور معاملات کو خراب کر دیا جائے, لیکن اس سے جو آپ اپنی اکنامی پالیسی ہے اس کو اسٹیبل کر سکیں گے. دیکھیں, پاکستان میں مسئلہ, میں خود گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ ایک
دار کو یا ایک جو ہم کاشت کرنے والے لوگ ہیں ہمیں بھی اس طرح نقصان نہیں ہو رہا ہے. ہم مہنگی اشیاء لا رہے ہیں, اس کی جو پروڈکشن ہو رہی ہے, آج گندم کی قیمت 4,000 روپے من رکھی گئی ہے, جو کہ 100 روپے کلو, جو کہ پہلے 60 سے 65 روپے تھی. شوگر کین کی قیمت بھی اتنے ہی تقریباً ڈبل, بلکہ ڈبل سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. اصل مسئلہ ہے تنخواہ دار طبقے کا. تنخواہوں میں کیسے اضافہ ہونا ہے, اس کے لیے IMF کی طرف سے کوئی قدغن نہیں ہے. اس کے لیے میڈیا کو, آپ کو, ہمیں اپنی آمدنی میں اضافے کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے کہ ہماری آمدنی میں خاص طور پہ تنخواہ دار طبقے, ورنہ جو یہ ریڑھی جو چھاپڑی لگاتا ہے اس کو بھی نقصان نہیں ہے, یہ مہنگا لاتا ہے مہنگا فروخت کرتا ہے, یہ ہم بار بار کہتے ہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو نوکری پہ تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو کیسے آگے لے کر آئے, اس کو کیا ٹیکس میں چھوٹ دی جائے یا ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے, اور تنخواہوں میں اضافہ ہو تو کیسے ہو جو پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی لاگو ہو جائے. سرکاری جو تنخواہیں ہیں اتنی کم نہیں ہیں, پرائیویٹ لیول پہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ کم ہے, کیونکہ سرکاری سطح پہ آپ کو میڈیکل بھی ہوتا ہے, پھر پینشن بھی ہوتی ہے, گریجویٹی اور ساری ہوتی ہے. اب ذرا وہ آہستہ آہستہ فیسلٹیز ختم ہو رہی ہیں, تو ہمیں IMF سے ڈیل میں یہ ساری باتیں ہے ہی نہیں کہ تنخواہوں میں کیسے اضافہ کرنا ہے, کیونکہ یہ حکومت کا کام ہے اور بزنس کمیونٹی کا کام ہے. بزنس کمیونٹی کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے آگے آ کے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. کاشف, IMF نے رپورٹس جو پرانی ان کو پیش کی گئیں ان کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ نئے اعداد و شمار کی رپورٹس کو پیش کیا جائے جو خاص طور پہ جو حکومتی ادارے نقصانات میں چل رہے ہیں. دیکھیں شمائلہ, جس نے قرض دینا ہوتا ہے وہ ہر چیز کو کھنگالتا ہے. IMF سے ہمارا ایگریمنٹ ہے, ہم IMF سے قرضے کے لیے گئے ہوئے ہیں, کوئی IMF کے ساتھ ہم پارٹنرشپ پہ تو نہیں گئے ہوئے, یا IMF تو پاکستان نہیں آیا کہ آئیں جی ہم سے پیسے لے لیں, ہمارے پاس سرپلس پڑے ہوئے پیسے آپ لے لیں. ہم نے کہا ہوا, ہم نے ایگریمنٹ کیا ہوا کہ ہمیں IMF سے پیسے چاہیے, IMF سے, اور ہمیں جو IMF سے پیسے چاہیے وہ اس سلیب میں چاہیے. PDM کی حکومت نے ایگریمنٹ کیا, جو اس میں امینڈمنٹ کرنی تھی کی, تحریک انصاف کی حکومت نے اپنا ایگریمنٹ نہیں فلفل کیا, اس لیے فارغ ہو گئے. PDM نے آگے ایگریمنٹ کیا, انہوں نے اپنا $1 ارب لے کے جو سلیب انہوں نے طے کرنی تھی کر لی. اب نگران حکومت کرے گی, پھر آنے والی حکومت کرے گی. میرا تو نقطہ یہ ہے کہ میں تو خود اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں. میرے بھائی منور بٹ صاحب نے کہا کہ اشرافیہ اس ملک میں حکومت کرنے کے لیے ہے, ٹیکس دینے کے لیے نہیں ہے. اب حکومت کون کرتا ہے, پھر میں سیاستدانوں کے اوپر بات کروں گا تو پھر اعتراض ہوگا. ادھر سے میرے بھائی کہہ رہے ہیں جی IMF سے ہم یہ نہیں کر سکے. بھائی IMF میں جو ایگریمنٹ ہوئے اس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں, اس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے, پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, نون لیگ بھی شامل ہے. یہی شرافیہ ہیں جنہوں نے کہا تھا ہم یہ کریں گے. سر یہ ساری شامل ہے, یہ ساری شامل ہے. سر کیا بات کر رہے ہیں یار, کیا بات کر رہے ہیں سر. میں آپ کو سر سن تو لیں نا حضور. اور سر کیا ایگریمنٹ کس نے کیا تھا, ایگریمنٹ کس نے کیا تھا, PTI نے کیا, PTI نے کس نے کیا. اور سر مجھے یہ بتائیے ریویو کا ایگریمنٹ کس نے کیا, ریویو ایگریمنٹ کس نے کیا. فرق ہوتا ہے. اور یار خدا کو مانے, اللہ کو مانے, امتیاز بھائی کیا بات کر رہے ہیں. بھائی تحریک انصاف نے ایگریمنٹ کیا, اور سر میری بات تو سن لیں حضور, میری بات تو سن لیں. آپ نے تو نون لیگ کی حکومت بنا دی, ٹھیک ہے, میں تو ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ میری طرف سے نون کی حکومت بنے یا پیپلز پارٹی کی بنے, مجھے یہ بتایا غریب کا چولہا کیسے چلے گا. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے ایگریمنٹ نہیں فلفل کیا, اس کا ریویو امینڈمنٹ ایگریمنٹ جو ہے وہ PDM نے کیا. قبلہ اسحاق ڈار صاحب اس کے وزیر خزانہ تھے, بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ تھے, اور تحریک انصاف کے گھر چل کے گیا IMF کا وفد, جس پہ آپ نے تنقید کی تھی اسی پروگرام میں. جب یہ ساری باتیں طے ہو گئی, ساری سیاسی جماعتوں نے لکھ کے دے دیے, اب IMF کہتا ہے کہ آپ نے جو لکھ کے دیا وہ اسے پورا کرے. بھلے جو ہے آپ کا ڈالر کہیں جائے, بھلے آپ کا بجلی کا یونٹ 200 روپے پہ چلا جائے, بھلے پیٹرول کہیں چلا جائے. سو آپ جو بات کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے دانست میں ہمیں یہاں بیٹھ کے عوام کو یہ سچ تو بتانا چاہیے کہ پہلا ایگریمنٹ تحریک انصاف نے کیا, فلفل نہیں کیا. ریویو ایگریمنٹ انہوں نے امینڈمنٹ کے ساتھ کیا, اس کو بھی تحریک انصاف سے سٹیمپ کروایا لاہور میں زمان پارک میں جا کے. ایک طرف آپ ان اشرافیہ کو ترقی کا زینہ گردانتے ہیں, دوسری طرف آپ IMF کا رگڑا نکالتے ہیں. اور بھائی IMF سے ایگریمنٹ کسی عسکری یا سول اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا, ان سیاستدانوں نے انگوٹھے لگائے, یہ بغل گیر ہو رہے تھے. آپ اس بات کو تسلیم کیجئے. اور دوسری بات, یہ جو نگران حکومت کے سٹیپس ہیں,
लेते शहबाज शरीफ साहब किसने मना किया था? सही। जरदारी साहब को किसने मना किया था अफगानी को सिंध से निकालने के लिए? पंजाब से निकालने के लिए तहरीक इंसाफ को किसने मना किया था? ठीक। ये डॉलर नीचे लेके आए हैं तो किसकी वजह से लेके आए हैं? इसहाक डार साहब आए थे, डॉलर 240 पे था, छोड़ के गए 284 पे डॉलर था। आप देखें, इन्होंने डॉलर की इंपोर्ट फ्री की। यार इन लोगों ने के एहसासों में अरबों खरबों का इजाफा हो गया। जी काशिफ, गरीब आदमी कह रहा है जी शुक्र है गरीब आदमी को एक टाइम की रोटी तो मिल रही है। सही। अफसोस ही किया जा सकता है इस गुफ्तगू के ऊपर। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब आप वापस आएंगे तो एक और अफसोसनाक सूरत हाल है गजा में। 1 माह मुकम्मल हो गया है इसराइली जारहियत का जो फ़लस्तीन में की जा रही है, और क्या अब तक नुकसानात हो चुके हैं और जंग बंदी कैसे होगी, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गजा में इसराइली जारहियत को 1 माह मुकम्मल हो गया है और गुज़श्ता रात इंतहाई ख़तरनाक थी। एक रात में 2500 हमले किए गए हैं, शहादतें 10,000 से तजावुज़ कर गई हैं। आलमी सतह पर बहुत कुछ हो रहा है सिवाय जंग बंदी के। इम्तियाज़ साहब, आप क्या समझते हैं, कैसे इसराइल को समझ आएगी, कौन समझाएगा? देखिए, अब इसराइल को भी बहुत अच्छी तरह समझ में आना शुरू हो गया है। जो तवालत पकड़ रही है, अब उसके साथ भी प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं। लेकिन ये बदकिस्मती के साथ के गाज़ा में बच्चों, ख़वातीन, बूढ़ों, जवानों और वहाँ के जो अवाम है उनकी शहादत की कीमत के साथ ये काम हो रहा है। और साजिद, और हमारे 31 जो साफ़ी हैं उनकी भी इतलात है कि वो भी शहीद हो चुके हैं दौरान फ़राइज़ की अदायगी। उनको तो टारगेट इसलिए किया गया है, वो तो आसानी से टारगेट हो सकते हैं। अपने इक्विपमेंट, चाहे वो सेल हो या जो भी वो हम सब यूज़ करते हैं अपनी रिपोर्टिंग के अंदर, उसमें आसानी से टारगेट हो चुके हैं। और उसके लिए बुध को ज़ाहिर के एक कराची में जो सिर्फ साफ़ी विदाउट एनी बैनर, यानी कि कोई हम किसी ग्रुप के साथ नहीं, तमाम कराची के साफ़ी उसके लिए बुध को एक मार्च भी कर रहे हैं अपने जो गाज़ा के शहीदों और ख़ास तौर पर जो हमारे शहीद साफ़ी हैं उनके लिए। देखिए, ये होता है, ये आजमाइश आती है। जो स्ट्रेटजी है जो हमने पिछले प्रोग्रामों में भी डिस्कस किया था कि अब जो दूसरे साइड पर है उनकी तवालत वाली एक स्ट्रेटजी है कि जो इसराइल ने करना था वो कर चुका। अब भी ज़ाहिर है कि एक चीज़ आगे बढ़ी है, शहादतों में इजाफा हो रहा है। जो पुराने यानी जो पहले ज़ख्मी हो चुके थे उनमें भी काफ़ी सारा, लेकिन एक माहौल बना हुआ है और मज़ीद बन रहा है। आपने देखा कि रशिया और रशिया के साथ साथ अब दूसरे और ममालिक भी आहिस्ता आहिस्ता शामिल होते जा रहे हैं। अब आपने देखा कि यूक्रेन, लेकिन इस बात को ज़रूर आप नोट करें या हम तो नोट कर रहे हैं, मालूमात भी करते हैं कि इस जंग में भी दो बड़ी कुव्वतें मुकाबिल में है। उसमें एक इसराइल के साथ खड़ी है, एक इधर गाजा के हवाले से खड़ी हुई है। यूक्रेन में जो काम किया गया था कि यूरोप को गैस से महरूम किया जाए, अब यहाँ पे मामला जा रहा है अगेन नहरे सुइस के ऊपर कि नहरे सुइस पर किसका कब्जा इस्टेब्लिश किया जाए। अगर वहाँ पर दूसरी कुव्वत का, रशिया कहे या उसके हामियों का कहे, उनका अगर कब्जा होता है तो फिर ये भी अमेरिका को नुकसान पहुंचेगा। अब दो बड़ी आलमी कुव्वतें और उनके हामी इस मामले के अंदर मौजूद हैं। तो इसमें जहाँ एक जानिब इसराइल के लिए प्रॉब्लम शुरू हो रही है, लेकिन वहाँ मैं अगेन कहता हूँ कि मुस्लिम ममालिक आपस में मिल सारे नहीं मिल सकते तो कम से कम हिकमत अमली के साथ स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है मुनव्वर साहब, तवालत तो जंग इख्तियार कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि इसकी कीमत बहुत भारी है? देखिए, मैं तो ये पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का और फ़लस्तीनियों का हुआ। और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जब आप माजी की जितनी भी झड़पें हुई हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, उसमें ये देखें कि इजराइल जो है ना बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करता है। उसमें ना औरतें देखता है, ना बच्चे देखता, ना मर्द देखता, ना बूढ़े देखता है, ना अस्पताल देखता है, ना स्कूल देखता है, ना कॉलेज देखता। वो अपनी कार्रवाई के हवाले से किसी किस्म की कोई जो मर्सी है वो नहीं होती, वो बड़ी बेरहमाना कार्रवाई होती है। अभी तो दुनिया के सामने ये हालात आए नहीं है कि वहाँ पे किस कदर नुकसान हो चुका है और कितनी हलाकतें हो चुकी हैं। जब ये सारी चीज़ें, ये जंग बंदी के बाद जब कैलकुलेशन होने जाएगी तब पता चलेगा कि इस जंग की कीमत जो है अवाम ने कितनी अदा की है। जो जंगजू ग्रुप्स है वो उनका कारोबार भी यही है और उनका मिशन भी यही है। वो अपने आप को लाइव रखने के लिए कोई ना कोई झड़प करते हैं। इस वार में फ़लस्तीन और इजराइल फरीक नहीं है, इस वार में हमास और इजराइल
فریق ہے اور حماس کسی اسٹیٹ کا نام نہیں ہے، ایک جنگجو گروپ کا نام ہے، اور وہ لڑ رہا ہے، اب وہ گاہے بگاہے حملے بھی کر رہا ہے، نقصان بھی یقینی طور پہ اس نے کافی پہنچایا ہوگا، لیکن ایک ملک کی طاقت اور ایک گروپ کی طاقت، یہ کبھی ان کا کوئی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ دنیا نے اسرائیل کی بڑی مذمت کی ہے، لیکن وہ مذمت صرف اس بات پہ کی ہے کہ اس نے اس وار کے دوران جو مظلوم فلسطینی عوام تھے ان میں جی اور جو گروپ مسلح گروپ جو وار کر رہے ہیں ان میں کوئی تمیز نہیں رکھی اور بلا امتیاز سب کی کلنگ کی ہے۔ صحیح، تو یہ والی بات جو دنیا جو مذمت کر رہی ہے، اور 3 قراردادیں اقوام متحدہ میں جو پیش ہوئی تھی ان کو یونائٹڈ اسٹیٹس جی جو ویٹو کر چکا ہے، صحیح، اور 4تھی قرارداد کے اوپر بھی اس نے انڈیا یہی دیا کہ وہ ویٹو کر دے گا۔ دوسرے ممالک، وہ جمعے کو ایران نے شامل ہونا تھا اس وار میں، وہ آج میرے خیال پیر ہو گیا۔ ایران ابھی تک اس معاملے میں دنیا کے دوسرے جی منور ملکوں کے صاحب، ساتھ بات چیت کر رہا ہے ٹھیک، کہ کیا اسے اس جنگ میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا صحیح، چاہیے۔ اسی طرح ایک عرب ملک نے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ بھی جنگ میں شامل ہو رہا ہے، میرا خیال اس نے بھی اب مشاورت کرنی شروع کر دی ہے۔ اور دوسری طرف نیوکلیئر سب میریز امریکہ نے وہاں پہ پہنچا دی ہے کہ اگر کوئی جی جی ملک اگر کوئی اس صحیح، ملک وار میں شامل ہوگا تو پھر نیوکس اس کے لیے تیار بیٹھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ والی صورتحال ہے ابھی، لیکن میں ذاتی طور پہ مظلوم فلسطینی عوام ان کے اوپر صرف اپنی دکھ اور تعزیت پیش کروں۔ بالکل بالکل۔ کاشف آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جنگ طوالت اختیار کر چکی ہے، اس سے زیادہ طوالت کیا ہوگی، تقریباً 1 مہینہ ہو چلا جب سے یہ کام شروع ہوا۔ اپنی جتنی طاقت اسرائیل کے پاس تھی وہ پوری طاقت استعمال کر چکا، مغوی برآمد نہیں کر سکا۔ تقریباً 50 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان جو ہے وہ یہ لگایا جا رہا ہے جو اسرائیل کو اس وقت تک ہو چکا۔ جنگ لڑنا آسان کام نہیں ہوتا، آپ بمبارڈمنٹ جب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پھر اس میں فائنینس بھی لگ رہا ہوتا ہے۔ میں بالکل اس بات پہ کلیئر ہوں کہ اسرائیل اس دنیا میں وہ طوطا ہے جس میں ایک جن کی جان ہے، اور جن کا نام امریکہ ہے۔ امریکہ اپنی نیوکلیر سب میرین بھیجے، اپنے وزیر خارجہ کو بھیجے، 15 ارب ڈالر کے ان کو فائنینشیل بینیفٹ دے، اسلحے کا بینیفٹ دے، اپنے ٹروپس بھیجے، وہ صرف اور صرف اسرائیل کو اس لیے بچانا چاہتا ہے کہ اسرائیل وہ طوطا ہے جس میں امریکہ کی جان ہے۔ اگر اسرائیل اس خطے میں ڈی سٹیبلائز ہوگا تو یہاں پہ اسلامک جو ممالک ہیں اور جو ٹروپس ہیں وہ زیادہ طاقتور ہوں گے۔ جو میرے بھائی نے بات کی ایران والی، حزب اللہ واضح اعلان کر چکا، فرائیڈے کو ان کی تقریر نشر ہوئی حسن نصر اللہ کی، وہ بالکل اپنا کلیئر سٹینڈ دے چکے، اور حسن نصر اللہ صاحب کی ونگز اور لائنز کدھر چلتی ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ صحیح، میں ایک اور چیز کہ دیکھیں اسرائیل قابض ہو کے اس نے یہاں پہ اپنا وجود بنایا، اس کے بعد اس نے دنیا کے مسلم ممالک کو، کمزور ممالک کو کوئی نہ کوئی لالچ، کوئی نہ کوئی دھمکی، کوئی نہ کوئی پراکسی، کوئی نہ کوئی بینیفٹ پاس کر کے وہاں پہ اپنے سفارت خانے کھلوائے، اپنے سفراء مختلف ممالک میں بٹھائے۔ صحیح، یہ دہائیوں محیط یہ سفارتکاری تھی اسرائیل کی۔ ٹھیک، ایک محاذ آرائی کی وجہ سے وہ سفارتکاری جو ہے وہ گریجولی اب ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ لوگ جو ممالک ہیں وہ ان کے سفیر اپنے ملک سے نکال رہے ہیں۔ یہ سفارتی جو نقصان ہے، یہ انسانیت کی ریسورس جو نقصان ہے، یہ معاشی نقصان ہے، دیکھیں کب تک اسرائیل اس کو سسٹین کرتا ہے۔ وہ تو نہتے ہیں، وہ تو بیچارے راکٹ ہی فائر کر سکتے ہیں، سرنگوں میں چھپ جاتے ہیں، وہ تو نہتے ہیں، ان سے زیادہ اس سے زیادہ نقصان کیا ہوگا؟ میرا اللہ نصرت بھیجے گا انشاءاللہ تعالی، اور فلسطین کے نہتے اور حماس کے نہتے جو لوگ ہیں انشاءاللہ وہ سرخرو ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ تینوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور آج اقوام متحدہ میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اب بہت ہو گیا ہے، اب یہ سلسلہ رکنا چاہیے، اور ایسا ہونا اب بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔